आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कादियान दारुल अमान से एक नहायत ही अहम मौजू हस्ती बारी ताला के उन्वान पर आज हम आपके सामने एक डिस्कशन प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह से है कि हम इस मौजू की मुनासबत से सवालात के रंग में अपने मुजीब हज़रात से चंद एक सवालात पूछेंगे और हमारे मुजीब हज़रात वक्त की रियायत से उनके जवाबात पेश फरमाएंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो उलमा कराम मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवा देना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना मोहम्मद नसीम ख़ान साहिब, इसी तरह उनके साथ वाली नशिस्त पर मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन हामिद साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हर दो हज़रात का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दौर मादा परस्ती का दौर है और मादा परस्ती की दौड़ में इंसान इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है जिसके नतीजा में वो दहरियत के गड्ढे में गिरता चला जा रहा है और दहरियत की तरफ जाने की वजह से वो खुदा से इतना दूर हो गया है कि उसके वापस आने का इम्कान भी नहीं है। आज के दौर में साहिब इल्म या साइंसी उलूम के माहिरीन, उनमें से एक तबका ऐसा है जो अपने इजादात के नतीजा में या अपने नए नए तजर्बात के नतीजा में कुछ हद तक खुदा की हस्ती के कायल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा बाकी है जो सिरे से ही खुदा के वजूद का इनकारी है या वो इस कायनात की तख्लीक को महज एक इत्तफाक गुमान करते हैं। बानिए सिलसिला आलिया अहमदिया सैयदना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी मसीह मऊद व मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम अपने मंजूम कलाम में बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, क्या अजब तूने हर एक ज़र्रा में रखे हैं ख़वास, कौन पढ़ सकता है सारा दफ्तर इन असरार का, तेरी कुदरत का कोई भी इंतहा पाता नहीं, किससे खुल सकता है पेच इस उक़्दे दुश्वार का। इसी तरह जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने 1921 ईस्वी के जलसा सालाना कादियान के मौका पर एक बहुत ही पुरमारिफ तकरीर फरमाई और उस तकरीर का उन्वान था हस्ती बारी ताला। आपने बड़ी सराहत के साथ उस तकरीर में अल्लाह ताला की हस्ती के दलाइल पेश किए हैं। नाज़रीन, ये तकरीर अब किताबी शक्ल में भी शाया हो चुकी है और जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org पर हमारे नाज़रीन इस किताब का मुशाहिदा कर सकते हैं और मुतालिया भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस किताब से ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खाकसार अपना पहला सवाल मोहतरम मौलाना मोहम्मद नसीम ख़ान साहब से ये करना चाहता है। खाकसार का पहला सवाल ये है कि उमूमन दहरियों की तरफ से ये सवाल होता है कि अगर खुदा ताला है तो हमें दिखा दें, हम मान लेंगे। खाकसार की दरख्वास्त है कि बराह करम आप इस सब एतराज़ के ऊपर रोशनी डालें। जहाँ तक इस एतराज़ का सवाल है तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम यकीन करते हैं कि उनका वजूद है, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने जो हवास दिए हैं, उन हवास के ज़रिए हमें उन चीज़ों का एहसास होता है। जैसे कि बाज़ की आवाज़ सुन कर के हम सुनने की अल्लाह ताला ने हमको ताकत दी और हमको ये एहसास होता है कि फ़लाँ जगह से ये आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ किसकी है। इसी तरह बाज़ चीज़ों के सूंघने से हमको पता चलता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ की खुशबू है या बदबू है। इसी तरह बाज़ चीज़ों के चखने से हमको पता चलता है कि ये मीठी है या तुर्श है या कड़वी है, उससे हमको पता चल जाता है। तो जो अल्लाह ताला ने हमको हवास दिए हैं, उन हवास के ज़रिए से हम इन चीज़ों को दुनिया में अमूमन देखते हैं और उसको पहचानते हैं। फिर बहुत सी ऐसी पोशीदा तौर पर इंसान के इन हवास से हट कर के भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अल्लाह ताला ने हमें उनके परखने के लिए एहसासात दिए हैं। जैसे इल्म है, ज़हानत है, क़ुव्वत है। किसी को हम देखें कि वो बहुत कोई बड़ा बोझ उठा रहा है तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर बहुत क़ुव्वत है।
کوئی بہت زیادہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا حافظہ بہت اچھا ہے، کوئی بہت چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں اس کے اندر قابلیت زیادہ ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہم کوئی ایسے آلے ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جن سے ہم پرکھ سکیں کہ علم کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ہم اس کی قوت کیسے دیکھ سکتے ہیں، یا اس کا حافظہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات، اس بات کا یہ اعتراض کہ اگر خدا ہے تو ہم کو نظر کیوں نہیں آتا، ہم وہ اعتراض ہی ان کا غلط ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو نظر نہیں آتی، پھر بھی ہمیں ان کا یقین ہے اور ان کو ہم مانتے ہیں اور ان پر پورا یقین ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کو لوگ کہیں گے یہ تو اس کو علم نہیں ہے، اس کو جاہل ہے یا پاگل، یہی کہا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو جانا کیسے جائے، اس کو پہچانا کیسے جائے؟ کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی لطیف ذات ہے، وہ الطف ذات ہے۔ ان ذرائع سے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سی چیزیں سے بجلی ہے، اب بہت سے آلات چل رہے ہیں، روشنی ہے، پنکھے ہیں، لیکن ہم بجلی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو چیز لطیف سے لطیف چیز ہوتی ہے اس کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بعض چیزیں ان حواس کے ذریعے سے بھی ہم ان کو نہیں پہچان سکتے جو حواس ہم کو دیے گئے ہیں، لیکن ان کی معرفت ہم کو حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میرا وجود جو ہے بہت لطیف ہے۔ اس کا ذریعہ مجھے حاصل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، وہ قرآن کریم میں بتایا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، بلکہ وہ خود نظروں تک اور آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ وہ لطیف ذات ہے، اور لطیف ذات ہونے کی وجہ سے تمہاری مادی آنکھ، تمہاری بینائی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے جلوے دکھاتا ہے، اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اپنی تجلی ظاہر کرتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ میں ہوں، میرا وجود ہے۔ بہت سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے حوادث ہوتے ہیں، بہت سے ایسے آفات آ جاتی ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم یہ اللہ تعالیٰ اپنے قہری نشان دکھا دیتا ہے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے اور ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، جو ایک نیک پارسا بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں دنیا داری کے معاملات میں کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، کبھی ان سے توقع ہی نہیں کر سکتے آدمی، اور تمام معاشرہ ان کی سچائی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور ان کے ذریعے دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا وجود ہے اور میں ایک زندہ خدا ہوں۔ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں، اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمارے کام ایسے تھے جو نہیں ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام ہی بنا دیے۔ جو اسباب بظاہر نہیں تھے وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ ہر قوم میں ہیں یہ لوگ، ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، مخصوص اسلام میں ہی نہیں۔ ہاں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، ہم ان کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ہم اپنا وجود ان پر ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی تجلی ان کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور پھر ان پر یقین انہیں ہو جاتا ہے کہ میرا وجود ہے، میں ہوں۔ میں حضرت مسیح صلی والسلام اس دور پہ آئے اور آپ نے تو برملا یہاں تک فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، اور کلام کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ہوئے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے اور ان کی سچائی ظاہر کی آپ نے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف وہ آنکھوں سے ہمیں نظر آئے گا، ایسا نہیں، بلکہ ایسی چیزیں دنیا اللہ تعالیٰ کے ہونے کے ایسے شواہد ہیں جو ہمیں ان کا ادراک حاصل ہے۔ ہر ایک شخص کو اس کا ادراک اگر کوشش کرے تو حاصل ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دہریوں کی طرف سے اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اتفاقی طور پر پیدا ہو گئی ہے،
تو اس کی تردید میں جماعت احمدیہ کا کیا جو ہے نا جواب ہے وہ؟ جزاکم اللہ احسن جزا۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ہی مفصل بیان موجود ہیں اور تمام تر الہی کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ بالعموم کائنات کی تخلیق کے متعلق 3 قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے نا وہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال جو ہے نا بالبداہت باطل ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں زمانے کو غیر محدود ماننا پڑے گا، تو غیر محدود چیز جو ہے محدود چیز میں سما نہیں سکتی۔ گویا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ دنیا ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ جو ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا خود دنیا نے ہی دنیا کو پیدا کیا ہے، یعنی کائنات اپنے آپ ہماری وجود میں آئی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ دنیا ہمارے وجود میں آئی ہو، گویا کوئی ممکن وجود ہستی کے نتیجے میں، تو ممکن وجود ہستی نے امکان کا جامہ پہنا ہے، اور یہ اس کو تسلیم کرنا عقلاً محال ہے، اس لیے کہ یہ ماننا پڑے گا کوئی ایسی طاقت موجود ہے جس کے نتیجے میں جب ایسی خواہش پیدا ہوئی یا کوئی ایسے حوادث رونما ہوئے جس کے نتیجے میں وہ جو ایک طاقت، تخلیق کی جو طاقت ہے جو بالقوہ موجود تھی، وہ ظاہر ہو گئی۔ گویا ایک ایسی طاقت کا ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام کائنات ہماری وجود میں آئی ہو، اس لیے دوسرا خیال بھی عقل کے نزدیک بالکل بالبداہت غلط ہے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتب سماوی اور اسی طرح تمام مذاہب کا تو بنیادی نقطہ کیا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا کائنات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، نہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ نہ کوئی ابدی نہیں ہے دنیا، نہ ازلی ہے، بلکہ اس کو ایک ایسے ہستی نے کے ذریعے سے ہماری وجود میں یہ کائنات آئی ہے جو مدبر بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، سب کچھ ساری ذاتیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفِی اللہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی میں آپ شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ خالق کا لفظ استعمال کیا، فاطر کا مطلب یہ ہے بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، بے شمار اس کے معانی ہیں، مطالب ہیں۔ پھر فرمایا افلم ينظروا الى السماء بنيناها فوقهم، کیا ان آسمان کی طرف نہیں دیکھتے جس کو ہم نے ان کے سروں کے اوپر بنایا ہے، اور وزیناها، اس کو مختلف ستاروں کے ذریعے، جو افلاک مختلف جو اجرام کے ذریعے اس کو زینت بخشی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے یہ اپنے آپ وجود میں آئے ہوں۔ پھر آگے بہت ساری آیات تھے، پھر آگے فرماتے مالہا من فروج، اس میں کوئی رخنہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایسا ایک ابلغ نظام ہے، محکم نظام ہے کائنات کا، تو اس کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک بدوی کا قول تاریخ اسلام میں، احادیث میں یہ مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بدوی سے، ایک گاؤں کے رہنے والے سے سوال کیا کہ کیا آپ خدا تعالیٰ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ضرور میں مانتا ہوں۔ آپ کے پاس کیا اس کی دلیل ہے؟ بظاہر ایک معمولی سادہ سیدھا آدمی، کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھا، بدوی تھا، بدو۔ اس نے جو جواب دیا حیرت انگیز جواب تھا۔ اس نے جواب دیا، کیونکہ عام ایک چرواگ ہے کہ وہ جو جانور چرانے والا، کوئی تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں، کوئی تعلیم یافتہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے جو جواب دیا وہ حیرت انگیز جواب تھا۔ جواب یہ دیا البارۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی السفیر، کہ ایک جو کسی شخص کا اگر صحرا سے گزر ہو رہا ہو، کوئی شخص صحرا سے گزر رہا ہو اور کہیں مینگنی، اونٹ کی مینگنی پڑی نظر آ جائے تو اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے۔ اسی طرح وہ آثار القدم تدل علی السفیر، صحرا میں ریت پر اگر قدم کے نشان پائے جاتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کہ افراد کا گزر ہوا ہے۔ پھر وہ اپنا اس منطقی نتیجہ نکالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فالسماء ذات البروج،
والارض ذات الفجاج اما تدل علی قدیر، کہ یہ آسمان تمام جو برجوں والے آسمان، مختلف ستارے سیار، یہ جو گیلیکسیز موجود ہیں، چاند سورج ستارے، اسی طرح والارض ذات الفجاج، یہ مختلف راستوں والی زمینیں ہیں، جنگل کے راستے بھی ہے، صحرا کے راستے بھی، مختلف قسم کے نہریں بھی ہے، سمندر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اما تدل علی قدیر، کیا یہ چیزیں ایک ایسے بالا قدیر اور مقتدر ہستی کی طرف اشارہ نہیں دیتی؟ تو یہ اس حیرتنگ جواب تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ کائنات کی تخلیق پر سوال اٹھاتے ہیں اور اس قسم کے سوال کرتے ہیں، کم از کم اس ایک ان پڑھ، ایک گاؤں کے رہنے والی سے عرابی، اس بدوی کے سوال ہی اگر اس پر غور کرتے ان کو کافی جواب ملتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ وحسن الجزا۔ آپ یہ بیان فرمائیں کہ جو فطرت انسانی ہے وہ خدا کی ہستی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، تو براہ کرم اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کے لیے بہت سے ذرائع رکھے ہیں، اور اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں یہ چیز رکھی ہے، یہ ودیت کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے کی طاقت رکھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، لیکن اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کے دودھ اس کو پینے کے لیے کہا جائے تو وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح بہت چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے اس دنیا میں ہی، اس معاشرے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ چاہے جہاں آپ دیکھیں ہر کوئی یہ کہے گا جھوٹ بری چیز ہے، بد نظری بری چیز ہے، غیبت بری چیز ہے، کسی کا مال کھانا ناجائز طور پر بری چیز ہے۔ ان برائیوں کو وہ احساس کرتے ہیں اور معاشرہ ان کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ برے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو اچھائیاں ہیں فطرت میں رکھی گئی ہیں، وہ اس کو لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، اس کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، اور اسے وہ بڑی خوشی سے وہ چیز کرتا ہے کہ یہ چیز اچھائی ہے۔ کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا ہے، کسی کو راستہ دکھانا ہے، کسی کو تکلیف میں سے دور کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ انسان جب کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی خوشی ہوتی ہے، وہ کرنے کا خواہش بھی رکھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے اچھا کہتے ہیں۔ تو یہ فطرت جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، آخر یہ اچھائی اور برائی کا احساس جو اس دنیا میں ہے انسان کے اندر، یہ کہاں سے آیا؟ یہ خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے، ودیت کر دی ہے ان چیزوں کو، کہ وہ بتائے کہ کوئی ہستی ہے جو برائی اور اچھائی کی تمیز، برائی اور اچھائی کو ہماری فطرت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے وجود کی زبردست دلیل ہے جو فطرت انسانی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کیا چیز ہے؟ برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، وَكَرْهَتَ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں اس بات کا خوف لگا رہے کہ کہیں لوگ نہ جان جائیں، لوگوں تک یہ بات نہ چلی جائے۔ اور نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی وہ چیز ہے کہ جس سے تیرا دل مطمئن ہو، تیرے دل میں اطمینان پیدا ہو، وہ چیز نیکی کر دی گئی، اور یہ فطرت انسانی ہے یہ چیز۔ پھر ہر چیز کے نتیجے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اگر یہ کام آپ کریں گے جو برائی کے کام ہیں، اگر یہ کام کریں گے تو ان کے نتیجے بد ہوں گے۔ اگر برائی دنیا میں نہیں تھی یا کوئی وجود ایسا نہیں تھا تو پھر اس کے نتیجے جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ کیوں برے نظر آئیں؟ اسی طرح جو اچھے کام ہیں ان کے نتیجے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے نتیجے جو ہیں وہ اچھے نظر آئیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں کہ نتائج ہوں یا یہ برائیوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر وہ چیزیں رکھ دی کہ اگر آپ برائی کریں گے تو آپ کا نفس اندر سے ملامت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفس لوامہ کی کو شہادت کے طور پر پیش فرمایا کہ
نفس لوامہ کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کا نفس جو ہے اسے ملامت کرتا ہے اور وہ اس کو روکتا ہے کہ یہ چیز نہ کرے. وہ یہ فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اسی طرح جب نیکی کا ہوتا ہے تو نیکی جب کرتا ہے تو اسے ترغیب ملتی ہے اس کو کہ اور یہ کرے نیکی، اس میں اور آگے بڑھتا چلا جائے، وہ اس کو ترغیب ملتی ہے. یہ خدا تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھ دیا ہے. پھر اس کو یہ بھی احساس ہے اس بات کا کہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے جو اگر میں ایسا کروں گا تو اس کے نتیجے بھی بد نکلیں گے، برائی کروں گا، اور اگر اچھائی کروں گا تو اس کے نتیجے اچھے نکلیں گے. یہ اس چیز کے اندر اس کو یہ بھی پتہ ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنے وجود کو پہچاننے کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس سے مناسبت کرتا ہے. فطرت جو اس کی ہے اچھا کرے گا تو خدا کے قریب جاتا ہے، جو برائی کرے گا تو خدا سے دور جائے گا. پھر نفس میں وہ چیزیں رکھ دی گئیں کہ جو انسان اچھائی کرتا ہے اس میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. پھر سماج میں، معاشرے میں وہ انسان ایک نفع رساں وجود بنتا ہے. جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس سے لوگ برا سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے برے نکلتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے لیے بیان فرمائی ہیں، ظاہر کی ودیت رکھی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کرتی ہیں. اور انہی کے ذریعے سے جب انسان اور آگے اچھائی میں بڑھتا ہے تو خدا کے قریب تر چلا جاتا ہے. اس سے کشوف اور الہام، اس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے. جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کے برائیوں کی طرف چلتا ہے لیکن اس کے نتیجے برے نکلتے ہیں. تو یہ فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ودیت فرما دی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ راستے اور رہنمائی بھی فرماتا ہے اور اپنا وجود بھی ان پر ظاہر فرماتا ہے. اب میرا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ انبیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ بھی ہستی باری تعالیٰ کا ایک زندہ ثبوت ہوتی ہے، تو اور اسی طرح انبیاء کرام اپنے منکرین پر ہمیشہ غالب آتے ہیں. تو براہ کرم اس ٹاپک پر آپ سے روشنی ڈالنے کی گزارش ہے. جیسا کہ ہماری اس نشست کے آغاز میں اس بات پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت الطف ذات ہے، وراء الورا ہے، ظاہری آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سامان کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کے اظہار کے ذریعے سے انسان سمجھ لیتا ہے واقعی خدا موجود ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا وجود دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو آپ کے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہوتی ہے. تو دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، دراصل دنیا کی تاریخ انبیاء علیہ السلام کی ہی تاریخ ہے. یہ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی ہر زمانے میں، ہر قوم میں ہم نے انبیاء مبعوث کیے ہیں اس پیغام کے ساتھ لا اللہ تعبدوا واجتنبوا الطاغوت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے مجتنب رہو. تو تمام کے تمام خطے ارض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء بالعموم، انبیاء کا وجود، انبیاء کا ایسے کمزوروں سے انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں. عام طور بڑے بڑے اللہ ماشاء اللہ چند ایک مثالیں بھی ایسی ملتی ہوگی، لیکن عام طور پر بڑے بڑے طاقتور حکمران یا بادشاہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ منتخب نہیں فرماتا، بلکہ ہمیشہ کمزور لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھجواتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے، جس کی تجلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. ان میں سے ایک ہے قوی ہونا اور عزیز ہونا. اللہ تعالیٰ کی صفت قوی بھی ہے، بہت طاقتور بھی ہے، عزیز مانا غالب بھی ہے، عزیز بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ، حتمی فیصلہ کر دیا ہے، لکھ رکھا ہے لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آتے رہیں گے. اور ان اللہ قوی عزیز. تو نتیجہ یہ بیان کیا چونکہ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو انبیاء مبعوث فرماتا ہے وہ ہمیشہ نامساعد حالات میں، ناموافق ماحول میں، شدید مخالفتوں کے باوجود وہ اپنے مقصد بعثت میں، اپنے مشن میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں.
میں اگرچہ بے شمار انبیاء کے واقعات، غالباً 25 کے قریب انبیاء کے واقعات قرآن مجید نے محفوظ کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اجمالی طور پہ یہ بیان کیا ہے منہم من قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بیان کیے ہیں، بہت سارے انبیاء جن کے بارے میں بیان نہیں کیا، لیکن بالعموم قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور مامور مرسل آتے رہے اور آتے ہیں۔ یہی دنیا کی دراصل تاریخ ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مثال دیکھ لیں۔ جب آپ مکہ میں مبعوث ہوئے، آپ کیسے بے سر و سامانی کی حالت میں آپ تھے۔ آپ نے دعویٰ کیا اور دعوت سے پہلے کی آپ کی حالت دیکھیں، نہایت کمزوری کی حالت میں تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں چند دن کا کھانا پینا لے کر آپ مکے سے چند میل کے فاصلے پر غار ہرا جایا کرتے تھے۔ تو غار ہرا میں شدید شبانہ روز کئی راتیں آپ گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو رہے، اور اس بات کے لیے آپ گریاں و ترساں رہتے تھے کہ کس طریقے سے گمراہ دنیا کو راہ راست پر لایا جائے، کس طرح شرک اور بدعت میں مبتلا اس قوم کو اس تاریکی سے نکال کے کس طرح راہ ہدایت پر لایا جائے۔ چنانچہ ہم سب دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے ایک لمحہ، غار ہرا سے لے کر گنبد خضرا تک ایک واقع، ایک لمحہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے۔ واقعی آپ کی زندگی ایک اللہ تعالیٰ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کی روشنی میں ایسے پاک باز زندگی تھی۔ لیکن دوسری طرف جو اہل مکہ ہے، وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں رہنے دیا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی ہو۔ چنانچہ عمائدین قریش کس طرح آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہے، کبھی طمع و لالچ کے ذریعے سے، کبھی ڈرا کر دھمکا کر، بادشاہتوں کا وعدہ دے کر، لیڈر بنانے کا دعویٰ دے کر، عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا کہ جو طمع و لالچ دے کر، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ اٹل رہے۔ پھر دیکھیں وہ ایک حیرت انگیز انقلاب آپ نے برپا کیا، ذاتی لحاظ سے بھی اور قومی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، حکومتی لحاظ سے بھی، زندگی کے تمام شعبہ میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ احییت اموات القرون بجلوۃ ماذا یماثلک بہذا الشانی، تو نے صدیوں کے مردوں کو ایک لحظے سے، احییت اموال قرون بجلوۃ، اپنے ایک جلوے سے تو نے زندہ کر دیا صدیوں کے مردوں کو۔ تو یہ حیرت انگیز انقلاب کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ یہ دراصل ایک قوی اور مقتدر اور ایک عزیز ہستی کی پشت پناہ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ تمام لوگوں سن لو، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کے دعویٰ، جب آپ نے دعویٰ فرمایا، یہ نہیں کہ لوگوں نے آپ کے دعویٰ کو فوری طور پر قبول کیا ہو، شبانہ روز محنت کے بعد پہلے درجہ بدرجہ آپ نے اپنے دعویٰ کا اعلان کرتے رہے۔ فرمایا قل انذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو، قریبی رشتہ داروں کو انذار کرو، ان کو دعویٰ حق پہنچاؤ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ پہاڑی کے دامن میں سب کو بلایا، اپنے پیغام دیا، اور چونکہ آپ صدوق اور امین مشہور تھے، لیکن وہاں کے لوگ یہ کرتے تھے لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، نکذبک ما جئت بہ، جو تعلیم آپ لے کر آئے اس کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود 23 سال کے عرصے میں جو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، وہ مختلف آیات کا نزول ہوا، آپ دیکھتے ہیں کیسے تھا۔ نہ آپ مال و دولت والے تھے، نہ بڑے خاندان والے تھے، نہ آپ کو کوئی حکومت حاصل تھی، نہ بادشاہت نصیب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت عزیز کے ذریعے سے یہ تجلی دکھائی اور یہ ثابت کیا، آپ کامیاب و کامران ہوئے۔ اور ہجرت کے چند سال کے بعد جب ہجرت پہ آپ تشریف لے گئے، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کون تھا۔ آپ چونکہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، آپ کو قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، بنا چکے تھے قریش نے، اور مختلف قبائل کے لوگ آپ کے ارد گرد محاصرے میں تھے کہ جیسے آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کو مار دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قوی اور عزیز خدا نے آپ کو اطلاع دی، اور آپ بڑی حکمت کے ساتھ نکلے۔ کیسے ہیں؟ صرف آپ کے ساتھ آپ کے جو باوفا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ تھے، ایک ساتھی کے ساتھ
آپ کی ہجرت ہوئی، مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، لیکن چند سال کے بعد واپسی کیسے ہوئی؟ 10,000 قدوس کے ساتھ فاتحانہ انداز میں آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ عظیم الشان انقلاب کیسے برپا ہوا؟ یہ کوئی انسانی طاقت کے اندر نہیں، یہ لازماً اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر آپ نے وہ عفو درگزر کا وہ عظیم نظارہ دکھایا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا انتم فذهبوا انتم الطلقاء، بس اتنی اظہار ثنیہ آپ کے ساتھ کی۔ آپ نے نماز پڑھ رہے تھے، جو کس قدر آپ نے روکا ہے اور گند ڈال کے آپ کے کندھے پہ ڈالتے رہے، مختلف قسم کی تکلیفیں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور یہاں تک کہ ہجرت کی ضرورت پڑی۔ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت میں صحابہ کو بھیجا، پھر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر آپ اور آپ کے ساتھی کامیاب و کامران ہوئے۔ اب اس زمانے میں دیکھ لیں، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی وہ آواز بظاہر بہت تنہا معمولی سی آواز تھی، آپ نے اس مقدس بستی قادیان سے وہ آواز بلند کی، وہ آواز قادیان کے حدود کو چیرتی ہوئی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، ہم پڑھتے ہیں اس قدر آپ کی مخالفت ہوئی، آپ تنہا شخص، آپ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ نے اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہے، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ کی تصانیف، آپ کے علم و معارف، آپ نے بتایا کہ وہ خزائن اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں کوئی ہے کوئی امیدوار۔ آپ کی ابتدائی کس قدر آپ بے اور مددگار تھے، آپ اکیلے تصنیف کا کام کرتے، پروف ریڈنگ کرتے، کتابت کرواتے، پھر چھپوانے کے لیے جاتے۔ قادیان کی حیثیت کیا تھی؟ ایک معمولی گاؤں کی بھی حیثیت اس وقت نہیں تھی۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، یا دیگر انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نظارہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تاریخ کے آئینے میں، وہی سلوک حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو صفت ہے قوی اور عزیز ہونا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور انبیاء علیہ السلام کی جماعتوں کی تاریخ کے آئینے میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ لازماً برحق ہے، ان تمام کاروبار کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تائیدات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی اور زمینی تائیدات شامل حال نہ ہوتی کہ اس قدر مخالفت کا طوفان تھا کہ یہ کب سے ختم ہو چکا ہوتا۔ حضرت اقدس مسیح عیسیٰ نے خود فرمایا تھا کہ دشمنوں کے مکر و فریب کی ضرورت نہیں ہے، خدا تعالیٰ خود قادر ہے، وہ کافی ہے۔ اگر یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ ہوتا، یہ کب سے تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ کتنا کوئی انصب منصوبہ نہیں تھا جو حضرت اقدس مسیح علیہ اور آپ کی جماعت کے خلاف نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں حکومتی لیول پر بھی غیر مسلم قرار ڈکلیئر کیا گیا اور ان کے بائیکاٹ، سماجی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی۔ اس کے باوجود قادیان سے اٹھنے والی یہ الہی آواز، یہ بظاہر ایک معمولی آواز تھی، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور مسلسل جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ وہی غلبہ اسلام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء نے، تمام صلحاء نے، تمام امت کے بزرگوں نے یہ خوشخبری دی ہے، اور یہ جو تمام ادیان باطلہ پر اسلام کا غلبہ ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، آج الحمدللہ جماعت احمدیہ کے یہ امتیاز ہیں، ہم خلافت کے آسمانی حبیب اللہ سے منسلک ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی احمدی رہتا ہو وہ خلافت کے ساتھ منسلک ہے، اور اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو امت واحدہ کی مثال دنیا کے سامنے پیش کی، جو تصور پیش کیا ہے، اس کی جیتی جاتی تصویر جماعت احمدیہ ہے۔ گویا حضور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی کہ آپ کی انبیاء کی جماعتوں کا کامیاب و کامران ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی ان کو بھیجنے والا، ان کی پشت پناہی کرنے والا، ان کی تائید و نصرت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ناموافق ماحول میں اور مخالفانہ حالات میں مدد کرنے والی ایک عظیم شان ہستی اور قادر و مقتدر ہستی موجود ہے۔ یہ انبیاء کا کامیاب و کامران ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین،
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دہریوں کو اور جو خدا تعالیٰ کی ہستی سے ناآشنا تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس دنیا میں قائم کرتے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہستی سے روشناس کروایا، اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے دور میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کرام اس کام کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اختتام کے وقت کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں؟ اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ کشتی نوح، روحانی فضائل، جلد 19 صفحہ 21 و 22۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اور کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔